नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जो अमेरिका का यार है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिलिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारा यहाँ आने का जो मकसद है वो यही है कि हम हर मज़ालिम के ख़िलाफ़ और हर उन मज़लूमों के साथ है। तमाम कुरानी आयात और अहादीस को मद्देनज़र रखते हुए हमें अख़ज़ करना चाहिए कि हम हर मज़लूम के हक़ में खड़े हैं और हर वो ज़ालिम है उसके ख़िलाफ़ है। और ये जो मज़ालिम अमेरिका और इसराइल जो फ़लस्तीन पर कर रहे हैं, हम इनकी मज़म्मत करते हैं और हम हर चाहे जानी हो या माली हर किस्म के हालात में फ़लस्तीनियों के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौजूदा सूरत हाल है इसराइल की और मुसलमानों के मुकाबले में फ़लस्तीन मज़लूम के मुकाबले में, ज़रूरी है कि जिस तरह से कुफ्र मिल्लत वाहिदा के तौर के ऊपर इसराइल का साथ दे रहा है, ज़रूरत है कि मुसलमान भी खड़े हों इसके लिए। और मुसलमान जो है वो मिल कर के अगर आवाज़ बुलंद करें तो ज़ालिम के हाथ को रोका जा सकता है। मज़लूमों ने कोशिश की है, मज़लूम खड़े हुए हैं अपने हक़ के लिए, इन ज़ालिमीन को रोकने के लिए, और रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ यही है अपना हक़ वसूल करने के लिए, अपना हक़ लेने के लिए, कि कब तक सर झुका कर के मार खाते रहेंगे। हमास ने यह दिलेरी दिखाई है, हमास ने यह जिहाद किया है, और मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, मजहबी तौर पर ज़रूरी है कि मुसलमान सब इकट्ठे हों और बैक आवाज़ जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, कि इस वक्त वो अमेरिका की तरफ से सनद दी जा रही है इसराइल को कि तुम जो चाहो कर सकते हो अपने दिफा में। तो जो मज़लूम है उनको भी अपने दिफा में इसी तरह खड़ा होना चाहिए, और उनका भी हक़ बनता है कि वो अपने दिफा के लिए खड़े हों। और सब मुसलमानों के लिए मजहबी फ़रीज़ा है कि वो खड़े हों और इनका साथ दें, और कम अज़ कम आवाज़ में आवाज़ बुलंद करें। अगर हिमायत नहीं कर सकते अमली तौर पर, तो आवाज़ तो उनके साथ बुलंद करनी चाहिए कि खुदा इंशाअल्लाह वो दिन जल्द दिखाए कि इसराइल नेस्तो नाबूद हो और इसराइल की मदद करने वाले तमाम मालिक भी नेस्तो नाबूद हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेटा दोनों जलील, बाप बेटा दोनों जलील। खुदा का, खालिक का नाम बुलंद है। बुलंद आवाज़ में शुआर का जवाब दीजिए, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। एक इंतहाई अहम नुक्ता जो कि ये वाज़ेह करने के लिए है कि सेहूनी रियासत, वो गासिब रियासत कि जिसके परचम के ऊपर जो दो ब्लू लाइंस हैं वो इंडिकेट करती हैं कि फ़ुरात से नील तक ये सारे के सारे इलाके को ग्रेटर इसराइल के अंदर ज़म करना चाहते थे। उस एनेक्सेशन के प्रोसेस के अंदर ये बढ़ोतरी करना चाहते थे, मज़ीद फैलना चाहते थे। लेकिन हमने मुकावमत की ये ताकत को देखा कि 2006 के अंदर जुनूब लबनान से हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को फ़रार होने पर मजबूर किया, और उस जंग के बाद इनकी ये आइडियालॉजी जिसे ये अपने परचम के ऊपर कैरी करते थे उसे रिवर्स करना पड़ा। और आज बल्कि यूँ कहें कि 2006 के बाद इन्होंने बुलंद फसीलें खींचना शुरू कर दी अपनी सरहदों के ऊपर। और आज हम ये देख रहे हैं कि जंग फ़लस्तीन के अंदर नहीं लड़ी जा रही, जंग गज़ा के अंदर नहीं लड़ी जा रही, जंग वेस्ट बैंक के अंदर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि जंग का मैदान खुद इसराइल के अंदर जा चुका है। और ये मुकावमत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि अब की बार ये जो जंग लड़ी जा रही है इंशाअल्लाह कि ये सेहूनियों के मैदान के अंदर लड़ी जा रही है। और वो 40 किलोमीटर अंदर जाकर ये साबित किया है हमास ने कि दे हैव द कैपेबिलिटी। और वो इंशाअल्लाह कि जो हमारा शुआर है कि हम नहर से समंदर तक पूरे के पूरे फ़लस्तीन को आज़ाद देखेंगे, आज खुली आंखों के साथ हम उसको होते हुए देख रहे हैं। अब
بغیر کسی توقف کے میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ علی محمد نقوی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ احباب سے مخاطب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ خداوند عظیم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم موت تک مسلمان رہنا اور تقوی الہی کے ذریعے سے اپنی وحدت کو قائم رکھنا۔ آج مسلمان اگر متحد ہو جائیں تو یہ اسرائیل کو اتنی بڑی قوت نہیں ہے۔ حماس کے مجاہدین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ چند افراد اگر حریت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی ہے۔ وہ پیغام جو حریت کا پیغام سید الشہداء نے دیا تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ عزت کے ساتھ زندگی جو ہے یہ ذلت کی موت سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ عزت کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ ذلت کے ساتھ زندگی موت سے بدتر زندگی ہے، اور یہ فلسطین کے مجاہدین نے ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ عزت کے ساتھ زندہ رہا جا سکتا ہے، چاہے مقابل میں جتنی بڑی قوت بھی کیوں نہ موجود ہو۔ سلام انشاءاللہ خداوند عظیم اس مقاومت کو کامیابی عطا کرے گا کہ جنہوں نے خود ثابت کیا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، سرافرازی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ سید الشہداء نے یہ پیغام دیا تھا کربلا میں کہ انی لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، نہ اپنا ہاتھ ذلیلوں کی طرح تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح میدان چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ حماس کے مجاہدین آج میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تمام مسلمان مذہب و ملت سے بلند ہو کر کے آج ان مظلوموں کا ساتھ دے۔ تمام انسانیت کا فریضہ بنتا ہے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی شکست یہ ہے کہ اسرائیل نے وہ کام کیا ہے جو انسان شکست خوردہ انسان کرتا ہے۔ عورتوں پہ بچوں پہ حملے کرنا یہ اعتراف شکست ہے اسرائیل کی طرف سے، اور انہوں نے وہ کام کیا ہے جو سب سے آخر میں انسان جب عاجز ہو جاتا ہے تو تب کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو حر ہیں، جو آزاد ہیں، وہ ہمیشہ پیروز اور کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ یہ حکم ہے اور یہ ہمارے لیے خداوند عظیم کا حکم ہے کہ دیکھو آپ اپنی وحدت کو قائم کرنا، پھر تمہیں کوئی شخص بھی شکست نہیں دے سکتا، کوئی قوت اس کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ آپ کو شکست دے سکے۔ آخر میں سرفراز ہوا کرتے ہیں احرار، آخر کو گرا کرتی ہے ہر جور کی تعمیر۔ جو حر ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، جو ظلم کی دیوار ہے اسے گرنا ہوتا ہے۔ ہر دور میں مسعود ہے قربانی شبیر، انسان کے اندر وہ جذبہ شبیری بیدار رہنا چاہیے۔ اور یہ ایک مختصر سی جماعت جو حماس کے نام سے فلسطین میں کھڑی ہوئی، آج اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ حملہ کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ ایک وقت وہ تھا کہ اسرائیل حملے کرتا تھا اور یہ صرف اور صرف شہید ہوتے تھے فلسطین کے لوگ، لیکن آج انہوں نے حملہ کیا ہے فلسطین کے اندر سے، غزہ کے اندر سے، اس مختصر سے قطع زمین کے اندر سے یہ اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں، اور اسرائیل مدد مانگ رہا ہے امریکہ سے اور باقی ملکوں سے۔ یہ اس کی سب سے بڑی شکست ہے اور اس کی کمزوری ہے، جس کا دنیا کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک اندر سے کتنا کمزور تھا کہ ابھی صرف 10 دن ہوئے ہیں اس جنگ کو اور وہ مدد مانگ رہا ہے، اسلحہ مانگ رہا ہے، افرادی قوت مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر چند مسلمان کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس ظالم کو نیست و نابود کر سکتے ہیں اور اس کا وجود صفحہ دنیا سے مٹایا جا سکتا ہے۔ اور یہ پیش گوئی ہے ہمارے رہبر کی کہ اسرائیل انشاءاللہ ان سالوں کے اندر اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہ اسرائیل مرد آباد، امریکہ اور اسرائیل۔ یا علی یا علی۔ آج ہم ان مظلوموں کو اگر عملی قوت فراہم نہیں کر سکتے ہیں تو حمایت صرف قول کے لحاظ سے، اپنے اتحاد کے لحاظ سے سب مسلمانوں کو باہر آنا چاہیے۔ اور جیسے کہ بتایا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے بھی ایک سخت پیغام جانا چاہیے ان قوتوں کو کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، اپنی حکومت کو کہتے ہیں، حکمران وقت کو کہتے ہیں اور مقتدر حلقوں سے کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کی نوکری کو ختم کریں، آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی ذہنیت کو ختم کریں۔ ملت مسلمان کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گی۔
پاکستان کی ملت کبھی بھی یہ قبول نہیں کرے گی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں، اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پہ قبول کیا جائے، یہ کبھی بھی مسلمان قبول نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، یہ جنگ جاری رہے گی اور اسرائیل کی نابودی تک اور قدس کی آزادی تک ہماری یہ جنگ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ سب مسلمان متحد ہو کر کے اس آواز میں شامل ہوں گے اور شریک ہوں گے، اور یہ ہماری طرف سے حمایت کا پیغام پہنچے گا۔ اور انشاءاللہ یہ ابھی مختصر سا جو اجتماع ہے یہ علامتی، انشاءاللہ ایک پورا ملت پاکستان متحد ہو کر کے نکلے گی ایک دن کے عنوان سے، اور اس دن وہ پیغام ان کفر کو پہنچے گا کہ کس طرح سے مسلمان متحد ہو کر کے ان ظالموں کو شکست دے سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جیسا کہ علامہ صاحب خطاب کر رہے تھے کہ اہل فلسطین دراصل فتح یاب ہو چکے ہیں، اور فلسطین ہر قدم، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتی ساعت کے ساتھ اپنی بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ کہ اسرائیل کا وجود آئندہ چند سالوں کے اندر صفحہ ہستی سے سرے سے مٹ چکا ہوگا۔ ہم نقشے سے، دنیا کے نقشے سے اسرائیل کو مٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو کامیابی کا اعلان ہے یہ صرف جذبات کا اظہار نہیں ہے، بلکہ اگر سٹیٹسٹکس کا بات کی جائے، اگر صرف اور صرف منطقی بات کی جائے، تو اس منطقی بات اور دلائل کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج اسرائیل باقاعدہ طور پر جنگ ہار چکا ہے، اور وہ فلسطین، وہ اسرائیل کہ جو ایک دن کے اندر سارے عرب ممالک کو ہراتا تھا، آج اس کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ واقعاً مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور جیسا کہ رہبر معظم سید علی خامنہئی نے فرمایا 2016 کے اندر کہ اسرائیل آئندہ 25 سال نہیں دیکھ سکتا، ہم یہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ فرزندان انقلاب، فرزندان رہبر معظم انشاءاللہ کہ جس طرح میدان میں حاضر ہیں، یہ 25 سال تو بعید، انشاءاللہ آئندہ ایک دہائی بھی اسرائیل اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکے گا۔ انشاءاللہ اپنے جذبات کا اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان شعار کا بلند آواز میں جواب دیجیے: مرد آباد، مرد آباد امریکہ، مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد۔ اب میں ملتمس ہوں صدر مجلس علماء مکتب اہل بیت علامہ حسنین کردئی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور حاضرین سے مخاطب ہوں۔ آپ کی تشریف آوری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم۔ آج کا دن ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں اور اسرائیل غاصب دہشت گرد کی مذمت اور اس کے خلاف ہم نکلے ہیں۔ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت ہمارا دینی فریضہ ہے۔ 3 لحاظ سے ہم پر واجب ہے کہ ہم فلسطین کے مسئلے کو اجاگر بھی کریں، ان کی فریاد کا جواب بھی دیں، اور ان پر ہونے والے ظلم و بربریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسان دوست اور انسانیت کا جذبہ رکھنے والے لاکھوں لوگ اپنے اپنے ممالک میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور اسرائیل کے مظالم کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں۔ اس فلسطین کی حمایت اس لیے کہ وہ مظلوم ہے، اور ہمارے مولا و آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت ہے: کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ فلسطینی مظلوم ہے، اور مظلومیت کا درد مظلوم امام حسین کے ماننے والوں سے بڑھ کر
اور کون محسوس کر سکتا ہے؟ ہم چونکہ پوری تاریخ میں مظلوم رہے ہیں، لہذا ہمیں اس مظلومیت کا درد ہے، اور اسی درد کی بنا پر آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور اپنے درد کا اظہار کر رہے ہیں۔ نمبر 2، میں نے حدیث پڑھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی یہ فریاد سنے، وہ مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارے اور کوئی اس کا جواب نہ دے، آپ فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آج فلسطینی، وہ بے سہارا، وہ یتیم بچے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو چکے ہیں، وہ خاندان جو بے سرپرست ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کئی خاندان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ آج کس طرح سے اسرائیل چھوٹے چھوٹے بچوں کا سر قلم کر کے اور وہ فلسطینی مجاہدین کے ذمے لگاتا ہے، اور پھر تازہ جو واقعہ وہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، وہ اس ہسپتال پہ بمباری ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ 500 لاشوں کے درمیان ڈاکٹر پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے، انسان تصویریں نہیں دیکھ سکتا، یہ سامنے کچھ تصویریں آپ کے سامنے ہیں، سو نہیں سکتا۔ یہ درد ایسا ہے ان مظلوم فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، لہذا ہمیں ان کی فریاد کو پہنچنا ہے۔ آج فلسطینی مائیں، بہنیں، بچے تمام مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے اگر ہم نے مسلمان رہنا ہے۔ اور تیسری بات کہ اسلامی سرزمین کی حفاظت تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے، اور اس کے لیے جہاد واجب ہوتا ہے۔ تو آج یہ سب چیزیں ہیں کہ جو ہمارا دینی فریضہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی حمایت کریں، ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ تو آج راولپنڈی اور اسلام آباد کے علماء کرام اور مدارس دینیہ کے طلاب نے اپنے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے آج یہاں پر جمع ہیں اور اسرائیل کی مذمت کر رہے اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور یقین جانیں کہ آپ کے اس اجتماع کا اثر پڑتا ہے۔ یہ خبریں جب فلسطین میں جاتی ہیں تو ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک ولی خدا نے کہا ہے کہ یہ امید کا وقت ہے۔ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ اس وقت مایوس نہیں ہونا بلکہ اپنی ہمت کو بڑھانا ہے، اور اسرائیل انشاءاللہ جلد نابود ہو جائے گا اور اسلام کی اپنی سر بلندی کی حدوں کو چھوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسرائیل کی نابودی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت حماس کا سب سے بڑا سپورٹر یا ایران ہے یا حزب اللہ ہے، اور ایک خوبصورت نعرہ اس وقت اسلامی دنیا میں چل رہا ہے، میں خواہش کروں گا کہ وہ نعرہ آپ بھی لگائیں۔ وہ کیا نعرہ ہے؟ سید حسن نصر اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یعنی آپ آغاز کریں اسرائیل کی نابودی کے لیے۔ انشاءاللہ ہم سب منتظر ہیں اس خوشخبری کو سننے کے لیے، تو آپ میرے نعرے کا جواب دیں گے، سید حسن نصر اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سید حسن نصر اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سید حسن نصر اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ اسرائیل کی نابودی تک، جنگ رہے گی جنگ رہے گی، اسرائیل کی نابودی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی یہ اب آغاز ہو چکا ہے۔ اب اسلام کو، مجاہدین کو کامیابیاں ہی کامیابیاں انشاءاللہ تعالی ملیں گی۔ ہم ہر لحاظ سے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال ہوگی، اور ولی برحق ولی اللہ العظم امام زمان علیہ السلام کی مدد و نصرت ان کے شامل حال ہوگی، اور جو امام کی آمد کے منتظر ہیں یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ تمام واقعات امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جیسا کہ رہبر معظم نے چند دن
پہلے فرمایا ہے کہ آپ انشاءاللہ جوانوں سے آپ بیت المقدس میں نماز ادا کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امیدوار ہے کہ جلد ہم بیت المقدس میں ہم نماز ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کامیابی نزدیک ہے، اور آپ کو بھی اپنی ہمت و حوصلے بلند رکھنا، خدا پر امید رکھنا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر استقامت دکھائی جائے، مقابلہ کیا جائے، تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور ان کی وسائل کے لحاظ سے جدید ترین ٹیکنالوجی اللہ کے ان شیروں اور مجاہدوں کے سامنے کس طرح سے مکڑی کا جالا ثابت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کامیابی فلسطینیوں کے لیے۔ میں تمام علماء کرام کا بے حد مشکور ہوں کہ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، مدارس کے طلاب تشریف لائے ہیں، اور اس طرح سے جو صحافی حضرات ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ بھائیو، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ آج ہم اپنے دینی فریضے کو انجام دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی خدا سے دعا ہے کہ خدایا ہمارے اس عمل کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ قرار دے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور فلسطینی بھائیوں کا انشاءاللہ خدا حامی و ناصر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ اجتماع جو مدارس دینیہ اور طلاب اور علماء کا نمائندہ اجتماع ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، ہم ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں موجود ہیں، اور یہ ان کو یقین دلانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کی کاوشوں سے، آپ کی جدوجہد سے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں فلسطین کے حماس کے ان مجاہدین کو جنہوں نے وہ اسرائیل جو اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور کہتا تھا، وہ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ وہ اسرائیل اتنا کمزور ہے کہ ایک حماس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکا۔ ہم اسرائیل غاصب کی وحشیانہ بمباری جو 12-13 دنوں سے جو جاری ہے فلسطین پر، جس میں نہتے بچے، جوان، خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی آزادی تک ہم پاکستان میں یہ صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ بیت المقدس میں انشاءاللہ فلسطینی ریاست قائم ہوگی اور اسرائیل غاصب کا خاتمہ ہوگا۔ وہ اسرائیل جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، وہ اسرائیل جو دجلہ و فرات کی بات کرتا تھا، آج وہ اسرائیل چھپ رہا ہے، اس کو فلسطین میں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ یہ انشاءاللہ وہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر مومن ہو تو پھر غلبہ اور فتح تمہاری ہے۔ اور یہ وعدہ سچا وعدہ اللہ کا آج فلسطینیوں نے ثابت کر دیا کہ اگر ایمان ہو تو امریکہ اور اسرائیل کو بھگایا جا سکتا ہے، اور فاتح خیبر کے ماننے والوں نے اس عصر کے خیبر کو شکست دی ہے، فتح حاصل کی ہے۔ ان تمام شہدائے مقاومت کو ہمارا سلام ہو، شہدائے حماس کو ہمارا سلام ہو، اور ہم ایران اور حزب اللہ کے اس موقف کی اور دلیرانہ موقف کی بھرپور تائید کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی ملک کھڑا ہے اس جارحیت کے مقابلے میں تو وہ ایران اور حزب اللہ ہے۔ ہم پاکستان میں انشاءاللہ مقاومت کا حصہ ہیں، اور ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ آخر دم تک انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ آج غزہ میں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم سب آگاہ ہیں، اور یہ اجتماع، یہ مظاہرہ صرف علامتی مظاہرہ ہے طلاب اور علماء کا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس صورتحال کو سمجھیں اور اپنے مطالبات ان لوگوں سے نہ کریں جنہوں نے اپنے درندوں کے ساتھ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں یہ بات کب سمجھ میں آئے گی کہ کون اسرائیلی ہے اور کون مسلمان ہے؟ ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کون حسینی ہے، کون یزیدی ہے۔
ظاہر میں آ کے یزید کی مذمت کرنے والے حسینی نہیں ہو سکتے. عملاً اگر کوئی یزید کی مذمت کرتا ہے، یزید پر لعنت کرتا ہے، تو وہ حسینی ہوتا ہے. آج یہ تقسیم ختم ہو گئی ہے. نہتے معصوم بچوں پہ بمباری کی مذمت نہ کر سکنے والے ان بمباری کرنے والوں سے بدتر انسانیت اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. آپ اس کا صرف ایک حل ہے. ایک تو پہچان لیں، اور میں کہتا ہوں انہیں اس قابل بھی نہ سمجھیں کہ ان سے کوئی مطالبہ کیا جائے. صرف اسرائیل کو نہیں، اسرائیل کے ساتھیوں کو پہلے آپ کے ہاتھ میں اسرائیل کو مسترد کرنا نہیں ہے، اسرائیل کے حمایتیوں کو مسترد کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کو یکسر مسترد کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. اگر آپ انہی سے مطالبہ کریں گے اور انہیں اپنا نمائندہ سمجھیں گے، انہیں عالم اسلام کا لیڈر سمجھیں گے، تو عالم اسلام کا یہی حشر رہے گا اور اس سے بدتر حال ہوگا. عالم اسلام کا شہر غزہ ہونے والا ہے اور ہونے جا رہا ہے اگر عالم اسلام پر یہ درندے مسلط رہیں. ابھی جوان یہاں موجود ہیں. ہمارا احتجاج یہ ہے کہ ہم علم میں، ٹیکنالوجی میں اور تدین میں اپنے اس ملت اسلامیہ سے محبت میں ہم سب سے آگے بڑھ جائیں. یہ مٹھی بر یہودی صرف اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اور یہ طاقت انہیں علم اور ٹیکنالوجی میں تقدم نے دے رکھا ہے. اگر آپ نے شکست دینی ہے تو یہی جوان اپنی تعلیم پہ توجہ دے کے، اپنے اقتصاد پہ توجہ دے کر اس استعمار کو شکست دے سکتے ہیں. ہم اپنے نعروں سے شکست نہیں دے سکتے. یہ نعرے صرف اپنے عزم کا اظہار ہو سکتا ہے کہ ہم نے عزم کر لیا ہے، ہم نے جزم کر لیا ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں رہنا ہے اور ہم نے عالم انسانیت کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لینی ہے، اور ان بکے ہوئے لوگوں کی اور ان کے غلاموں کی قیادت کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں. انشاءاللہ یہی جوان ہیں جو عالم استعمار سے پوری انسانیت کو نجات دلا سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق اللہ العلی العظیم. میں پنڈی اسلام آباد کے جو مدارس ہیں، ان کے علماء کرام اور طلاب عزیز نے جو یہاں پر فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں اجتماع کیا ہے، میں نے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ اور فلسطینی مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آیا ہوں. دیکھیں، چند چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا فلسطین کے مظلوموں نے اسرائیل پر حملے کا آغاز کیا ہے یا نہ؟ اصل میں اسرائیل ہے جو 75 سال سے فلسطینیوں پر حملہ ور ہے، اور کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جس میں اس نے فلسطینیوں پر مختلف شکلوں میں حملہ نہ کیا ہو. حملے کا آغاز اور ابتدا 75 سال پہلے سیونسٹوں نے کی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے فلسطین جو انبیاء کی سرزمین ہے اس پر قبضہ کرنا شروع کیا، قتل عام کیا، خواتین کو، بچوں کو بے دردی سے مارا، انہیں اپنے گھروں سے نکالا، لوٹا، جو ظلم کر سکتے تھے وہ کیا، خوف پیدا کیا، ہراسمنٹ پیدا کی تاکہ لوگ یہاں سے بھاگ کے نکل جائیں، چلے جائیں یہاں سے، اپنی جانیں بچائیں. تو 75 سال سے اسرائیل آگے بڑھتا چلا آیا، ظلم کرتا چلا آیا. یہ غاصب، اللیجیٹیمیٹ، اللیگل حکومت، یہ قاتل حکومت قتل عام کرتی رہی، ظلم کرتی رہی، ان کی زمینوں پر قبضے کرتی رہی، اور پھر انہیں
ایک بہت ہی لمیٹڈ محدود علاقے میں بند کر دیا. غزہ کا علاقہ، اس کی لمبائی 41 کلومیٹر ہے، اس کی چوڑائی بعض جگہ پر 6 کلومیٹر ہے، بعض جگہ پر 12 کلومیٹر ہے. اتنے تنگ سے علاقے میں 23 لاکھ کے قریب افراد بستے ہیں. دنیا کی کنجسٹڈ زمین ہے. 15 سال سے محاصرے میں ہے، 16 سال سے. کہیں نہ باہر جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں. ویسٹرن بینک بھی ایسے ہی ہے، وہاں پر بھی تقریباً 25-26 لاکھ فلسطینی ہیں جو محاصرے میں ہیں. آئے دن قتل ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، اغوا کیے جاتے ہیں. اسرائیل کے زندانوں میں کئی ہزار فلسطینی نوجوان، خواتین، بچے، بڑے، بوڑھے وہاں پر قیدی ہیں. کئی ہزار قیدی ہیں زندانوں میں. یعنی عالمی قوتوں کی شاہ پر اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم روکے نہیں ہیں، ظلم بڑے ہیں. یاسر عرفات کے ذریعے انہیں مذاکرات کی ٹیبل پر لایا گیا اور 2 ریاستی 2 حکومتی منصوبہ دیا گیا. اسرائیل نے اسے قبول نہیں کیا. اس کے بعد بھی فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ جاری ہے، قتل عام جاری ہے. آپ مجھے بتلائیں، جنہیں آپ دیوار سے لگاتے چلے جائیں، جن کے حقوق پامال کریں، جنہیں محاصرے میں کریں، جب چاہیں ڈرون کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے انہیں قتل کریں، انہیں ماریں، ان پر حملہ جاری رکھیں، تو جواب دینا حملے کا آغاز ہے یا دفاع ہے؟ انہوں نے دفاع کیا اپنا. آپ مجھے بتلائیں، اگر کسی کے گھر پر کوئی چڑھ دوڑے آگے سے جواب دے تو کہیں گے اس نے کیوں جواب دیا ہے؟ وہ قتل کرے آگے سے مارے، کیوں جواب دیا ہے؟ دنیا کا کوئی قانون اس بات کی مذمت نہیں کرتا. کہتے ہیں ساری دنیا کے، اگر آپ کے گھر پر کسی نے حملہ کیا، پر حملہ کیا، آپ جواب دے سکتے ہو. خدا نے، دین نے، قانون نے، شر نے، عالمی قوانین نے، انسانی اخلاقیات نے، سب نے کہا آپ کو دفاع کا حق ہے، آپ دفاع کر سکتے ہو. تو فلسطینیوں کی جنگ دفاعی جنگ ہے. جیسے کشمیر میں اگر انڈین آرمی وہاں گھسی ہوئی ہے یا گھس جائے تو آگے سے اگر کشمیری لوگ مقابلہ کریں، کشمیری عوام مقابلہ کریں تو کیا کہیں گے کہ کشمیری عوام داعش ہے؟ بائیڈن خبیث کہتا ہے کہ حماس داعش ہے. حماس داعش نہیں، حماس وہ اسلام کے غیرت مند بیٹے ہیں جو قرآن، دین اور اسلام کے مطابق اپنی ناموس وطن، اپنی ناموس اور غیرت کا دفاع کر رہے ہیں. وہ جواں مرد ہیں. آپ انہیں داعش بناتے ہو. بائیڈن اس وقت حماس کے دفاعی حملے نے اسرائیل کی طاقت کا پول کھول دیا ہے. بتلا دیا انتہائی کھوکھلا ملک ہے. یہ خالی دعوے ہیں، بڑی سیکورٹی ہے، بڑا ڈیفنس لائن بڑی مضبوط ہے، اور آئرن ڈومز ہیں، دفاعی نظام بڑا طاقتور ہے، انٹیلیجنس نیٹ ورک بڑا طاقتور ہے، سائبر سسٹم بڑا طاقتور ہے. بتا دیا اسرائیل. آغا سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیل جو ہے اوہن من بیت العنکبوت، مکڑی کے جالے سے بھی کمزور تر ہے. اتنا کمزور ہے. اب جب اسرائیل کی یہ حالت بنی ہوئی تھی اور ریزسٹنس اور مقاومت اور مزاحمت حماس اور باقی شکلوں میں اسرائیل کو منہ دے رہے تھے تو انہوں نے ڈیل آف سینچری کی کوشش کی، ناکام ہو گئے. تاکہ زمینیں اسرائیل کی بڑھائی جائے، فلسطینیوں کو نکال دیا جائے پیسے دے کے، اور بعض مصر کے علاقوں میں، اردن میں ان کو بسایا جائے. وہ ناکام ہو گئی. پہلے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا، وہ ناکام ہوا. اگر ریزسٹنس اور مقاومت مقابلہ نہ کرتی، گریٹر اسرائیل بنتا تو پورا یہ ویسٹرن ایشیا، ساؤتھ ایشیا، یہ سارا ٹوٹ جاتا. آج پاکستان بھی شکل میں نہ ہوتا. وہاں جو لڑ رہے ہیں پوری امت اسلامی کے ممالک کا بھی دفاع کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کا بھی دفاع کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کس قدر کری، مکروہ، جنایتکار چہرہ اسرائیلیوں کا. کتنے قاتل ہیں، کتنے وحشی ہیں، کتنے درندے ہیں. کیا انہیں کھلی چھوٹ دینی چاہیے یا انہیں بند کر دینا چاہیے؟ مقاومت انہیں دیواروں میں بند کر رہی ہے اور نکال رہی ہے اپنی زمینوں سے. لہذا
ہم ان کے ساتھ ہیں، ان غیرت مندوں کے ساتھ. کاش ہمارا ملک بھی پیرالائز نہ ہوتا. ایک ایٹمی اسلامی ملک پیرالائزڈ ہے، irrelevant ہے. قبلہ اول کے مسئلے میں کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا. تو اسرائیل کو حوصلہ دینے کے لیے نارملائزیشن شروع کی گئی. نارملائزیشن یعنی جو جنگ لڑ کے نہیں دے سکا اب باؤنڈ ہو گیا، ریزسٹنس نے مقابلہ کیا ہے، آگے اس کو شکستیں شروع ہو گئی. ڈیل آف سینچری ناکام ہوگی. آپ نارملائزیشن اسرائیل کو ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی مسلمانوں کے پاس تخت پہ پہنچایا جائے، اس کو ایکسپینڈ کیا جائے پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی، اس کے وجود کو بڑھایا جائے. بحرین نے تسلیم کیا، اس سے پہلے ترکی نے کیا، اس سے پہلے مصر نے کیا، یو اے کیا. مسلمان ممالک کے اندر موراکو میں لے گئے اسرائیل کو تاکہ ہمارے گھروں کے اندر گھس جائے اسرائیل، یہاں آ جائے. جو بھی پایا تخت ہوتا ہے کسی ملک کا، اس کے اندر جو سفارت خانہ ہے وہ اس ملک کا اپنی زمین کاؤنٹ ہوتا ہے، وہاں گھس نہیں سکتا کوئی. لہذا فلسطین کے مظلوموں نے جہاں پر پہلے انہوں نے ڈیل آف سینچری کو ناکام بنایا، جہاں پر پہلے انہوں نے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو ناکام بنایا، اب نارملائزیشن کے شیطانی بے غیرت بے حمیت منصوبے کو ناکام بنایا ہے. کوئی شریف اور باشرف مسلمان اس قاتل رجیم کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتا. کوئی بنا سکتا ہے ان قاتلوں کے ساتھ؟ بچوں کے قاتل جو اسپتال نہیں چھوڑتے، بازار نہیں چھوڑتے، سکول نہیں چھوڑتے، کالج بے دردی سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ استثنائی قوم ہے، ایکسیپشنل قوم ہے، نیشن ہے، اور باقی کچھ انسان ہے ہی نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کے بچے کہتے ہیں ان کے بچوں کو مارو، یہ کل کے دہشت گرد ہیں، وہ اس لیے سے مار رہے ہیں، انہیں کوئی شرم نہیں ہے. اور اس وقت اسرائیل کا پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہار گئے تھے. بائیڈن آیا ہے، اس سے پہلے بلنکن آیا ہے، اسٹن ان کا جو وزیر دفاع ہے وہ آیا ہے، ان کے جنرل آئے ہیں وہاں پر. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں ہے. جتنی بمباری ہو رہی ہے، جتنا قتل عام ہو رہا ہے، جتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل اب مل کے کر رہے ہیں. فرانس ان کے ساتھ ہے، برطانیہ ان کے ساتھ ہے، یورپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ہے، عوام نہیں ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ان شیروں دلیروں کی حمایت میں نکلے اور ان مظلوموں کی حمایت میں نکلے. وہ مظلوم ہیں لیکن بزدل نہیں ہیں، وہ دلیر ہیں، وہ بہادر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. کتنا ظلم ہو رہا ہے، نہیں توڑ سکے انہیں، نہیں انہیں جھکا سکے، نہیں جھکا سکیں گے. ان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا عزت سے جینا یا عزت سے مرنا. وہ ذلت کی موت بھی قبول نہیں کریں گے اور ذلت کی زندگی بھی قبول نہیں کریں گے. وہ ہمارے ہیروز ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، وہ آبرو ہے جہان اسلام کی، وہ آبرو ہے اس وقت اسلام اور دین اور قرآن کی. مقاومت وہاں کی، اس خطے کی. لہذا پاکستان میں یہ ہونا چاہیے، ہمارے اسکولوں کے بچوں کو نکلنا چاہیے ان بچوں کے حق میں جو بے گناہ مارے گئے، کالجوں کے جوانوں کو نکلنا چاہیے جوانوں کے حق میں، ہماری بیٹیوں کو، خواتین کو، سب کو گھروں سے باہر نکلنا چاہیے ان مظلوم ماؤں اور بچوں کے حق میں جو بچے ایک ایک دن کے مارے گئے ہیں، ایک دن کے چند گھنٹوں کے بچے مارے گئے ہیں، پیدا ہوئے اور مار دیے گئے. سب کو نکلنا چاہیے، ایک دو گھنٹے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں، پورے وطن میں نکلنا چاہیے. یہ نہ شیعہ کا مسئلہ ہے نہ سنی کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اسلام کا، قرآن کا اور دین کا مسئلہ ہے. ہر ایک کو نکلنا چاہیے. پتہ لگے یہ مسلمانوں کا ملک ہے، پتہ لگے یہ بیدار لوگوں کا ملک ہے. ٹیچرز کو، وکلاء کو، تاجروں کو، ہر ایک کو روزانہ نکلنا چاہیے ظلم کے خلاف، ہر روز نکلنا چاہیے. ان کی اعانت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. انہیں دواؤں کی ضرورت ہے، انہیں کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. پورے ملک کے اندر تحریک چلنی چاہیے ان کی مدد کے لیے، کیونکہ وہ ہم کی لبیک یا فلسطین، لبیک
लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा। हमें आमादा होना चाहिए। यकीन कर, आगा साहब भी कह रहे थे, रातों को नींद इंसान को नहीं आती जब वो देखता चीजें। तो लिहाजा पूरे पाकिस्तान में गली गली में पैगाम पहुंचना चाहिए। आए मैं जुमा जमात को जो भी अपनी बात उसका असर रखते, सहाफियों को, आपको पता है 1 दर्जन से ज्यादा वहां सहाफी शहीद हो चुके हैं। इसराइल सहाफियों को मार रहा है ताकि हकायक लोगों तक न पहुंचे। वो जर्नलिस्ट को मार रहा है इसलिए कि हकायक लोगों तक न पहुंचे। पाकिस्तान की सहाफी बरादरी की भी जिम्मेदारी है उन मकतूल और शहीद सहाफियों के हक में निकले जिन्हें इस जुर्म में मारा गया कि वो जमीनी हकायक लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। लिहाजा ये काम मुकद्दस इबादत है, कुर्बतन लिल्लाह, इबादत है अल्लाह की। इस मजलूम के लिए निकलना, कुरान कह रहा है, तर्जुमा करके बात खत्म करता हूं। मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया है ए हुक्मरानों, ए हुक्मरानों, ए मुसलमान हुक्मरानों। मुसलमान अवाम का मसला नहीं है। आज अगर रास्ता खोला जाए, पाकिस्तान के गैरतमंद बेटे गजा पहुंचेंगे, फलस्तीन पहुंचेंगे। दुनिया के ममालिक ऐसी होंगे, इसराइल की ऐसी की तैसी कर देंगे। ये लश्कर जब रवान दवा होगा उनकी हौसले टूट पहले शिकस्त खाए हुए हैं। कुरान कहता है, तवज्जो, मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया है? अपनी जुबान में तुम्हें क्या मौत पड़ गई है? ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में किताल नहीं करते, असलिया नहीं उठाते, तलवार नहीं उठाते, तो पर टैग नहीं निकालते, जहाज नहीं उड़ाते। ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कुरान है ये, अल्लाह की राह में। वल मुस्तज़फ़ीना, और उन लोगों के लिए जो मुस्तज़फ़ है, कमजोर बना दिए गए। वल मुस्तज़फ़ीना मिनर रिजाल वल विल्दान वन निसा, वल मुस्तज़फ़ीन निसाए वल विल्दान, जो औरतें हैं कमजोर, बच्चे हैं, मर्द हैं, इनके लिए क्यों नहीं उठते हो? इन मजलूमों के लिए। क्या फलस्तीन में बच्चे नहीं हैं जो मारे जा रहे हैं? कुरान कह रहा है, वल मुस्तज़फ़ीना मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान, मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, इनके लिए क्यों नहीं असला निकालते, किताल करते? क्यों नहीं लड़ने के लिए निकलते? क्यों नहीं लड़ते? जो क्या कह रहे हैं, अल्लज़ीना यक़ूलूना, जो पुकार पुकार के कह रहे हैं, रब्बना, ऐ हमारे रब, अखरिजना मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिम अहलुहा। हम उस जगह फंस गए हैं जहां पर जुल्म हो रहा है, जहां के लोग जालिम हैं। वजअल लना मिन लदुनका वलियन, अपनी तरफ से कोई हामी भेज दे, कोई हामी भेज दे। वजअल लना मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, अपनी तरफ से एक गालिब आने वाला मददगार भेज दे, ताकतवर मददगार भेज दे। वो पुकार रहे हैं और खुदा कह रहा है, तुम क्यों नहीं उठते हो? क्यों नहीं उठते हो? किताल क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे पास टैंक है, टैंक निकालो, जहाज है, जहाज निकालो, जहाजों से लड़ो, तोपे हैं, तोपों से लड़ो, राइफलें हैं, राइफलों से लड़ो, लड़ो, इन मजलूमों के लिए लड़ो। कुरान कह रहा है। क्या मुसलमानों के पास, हुक्मरानों के पास कोई उज़्र है जो अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकेंगे? मुजरिम है जो नहीं निकल रहा है, जो उनके लिए नहीं उठ रहा है, वो मुजरिम है, मुजरिम है, मुजरिम, और खाइन है, खाइन है, खाइन है। hayhat minna zillah, hayhat minna zillah, hayhat minna zillah, hayhat minna zillah, hayhat। आखिरी बात, इंशाअल्लाह वो मजलूम हिम्मत हारने वाले नहीं है। 75 साल से वो इसराइल से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और हर दफा उन्होंने कारी वार लगाया। ये वाला जो वार लगाया इसराइल के ऊपर, इसराइल की सिस्टम की चोले हिला दी हैं, खोखला हो गया। मैंने पहले कहा है, अमेरिका को दौड़ के आना पड़ रहा है। ब्लिंकन कहता है, ब्लिंकन इसराइली प्राइम मिनिस्टर को, घबराओ नहीं, हम इधर ही हैं, आपके साथ हैं। फ्रांस का सदर टेलीफोन करके कहता है, आप घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। जर्मनी का प्राइम मिनिस्टर कहता है, आप घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं।
डरा हुआ सहमा हुआ इसराइल का जालिम गासिब निज़ाम, ये उसको हवा भरने आए हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में इन सब की हवा उखड़ जाएगी इंशाअल्लाह। ये दीवारें भी नहीं बचा सकेगी जो बड़ी बड़ी खड़ी की हैं। हमारी दुआ है हमारे करीम रब उन मजलूमों की नुसरत फरमा। खुदाया अमेरिका, इसराइल और उनके तमाम दोस्तों को, साथियों को तबाह बर्बाद फरमा। खुदाया हमें किबले अव्वल की आज़ादी दिखा, सबको तौफीक दे हम किबले अव्वल में जाकर सब नमाज पढ़ें, वहाँ के बाकी दुनिया के शिया सुन्नी सब इकट्ठे हो जाएं। दुश्मन कहा जाता है शिया अलग सुन्नी अलग, वो मारे फिर फिलिस्तीनियों को। हम सारे इकट्ठे, हम भाई हैं, हम दीनी भाई हैं, हम दीनी भाई हैं। हम तो ये कहते हैं अहले सुन्नत हमारी जान है, जान हमारी रूह है, हमारे अहले सुन्नत भाई। हम तड़पते हैं उनके दर्दों के लिए क्योंकि हम खुद हैं वो। इंशाअल्लाह अल्लाह सब मजलूमों का हामी नासिर होगा, आखिरी फतह मजलूमों की होगी और जुल्म को शिकस्त होकर रहेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि क़िबला ने एक मौक़िफ़ पेश कर दिया है अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफ़री साहब ने, और सिर्फ चंद नुकात हैं आज की जो करारदाद है आज के इज्तिमा की। और मैंने पहले जैसे बताया ये मदारिस दीनिया और उलमाए किराम का नुमाइंदा इज्तिमा है, नुमाइंदा इज्तिमा है। मैं ये करारदाद 6 पॉइंट्स हैं, 6 नुकात हैं इसके, आप लोग उन्हें तायीद में आखिर में एक मरतबा अल्लाह अकबर की सदा से भरपूर तायीद करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मदारिस दीनिया, तलबा, उलमा और मोमिनीन का नुमाइंदा इज्तिमा गुज़श्ता 12 दिनों से इसराइल गासिब की वहशियाना बमबारी, मिल्लत मज़लूम फ़लस्तीन पर जुल्म व बर्बरियत कि जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, सहाफ़ी और हर तबके के अफराद शामिल हैं, और दर हकीकत ये फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है, इस जुल्म की भरपूर मज़म्मत करता है। 2, आज का ये इज्तिमा एहतजाज यकीन दिलाता है कि हम अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इस बात का अहद करते हैं कि हम बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और इसराइल की नाबूदी तक अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए सदा एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। 3, आज का ये नुमाइंदा इज्तिमा हुकूमत पाकिस्तान से जो कि निगरान हुकूमत है उससे मुतालबा करता है कि सिर्फ मज़म्मती बयानात और रिवायाती बयानात काफ़ी नहीं हैं, बल्कि अमली तौर पर फ़ौरन इसराइल को वहशियाना बमबारी और कत्ल आम से रोका जाए और गज़ा के मज़लूमीन तक फ़ौरन इमदाद पहुँचाई जाए। 4, हम वाज़े करते हैं कि 2 रियासती निज़ाम की बात जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब ने की है, आज का ये उलमा और तलबा का नुमाइंदा इज्तिमा इस मौक़िफ़ को मुकम्मल मुस्तरद करता है और वाज़े करता है कि मसला फ़लस्तीन में हमारा मौक़िफ़ वही है जो बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ है, और वो ये है कि ये फ़लस्तीन की रियासत है, इसराइल को बाहर निकलना होगा। 5, आज का ये नुमाइंदा इज्तिमा मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों की मुजरिमाना खामोशी और बेहिस्सी की भरपूर मजम्मत करता है और मुतालबा करता है कि मुसलमान ममालिक अपनी फौज भेजकर यहूदो कुफ्र के मुकाबले में मैदान में आए और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने में अपना किरदार अदा करें। और आखिरी नुक्ता, आज का ये इज्तिमा मसला फ़लस्तीन और इसराइल में जमहूरिया इस्लामिया ईरान और हिज़्बुल्लाह को सलाम पेश करता है और हमास और हिज़्बुल्लाह के दिलेराना और शुजाना मौक़िफ़ की भरपूर तायीद करते हुए इस अज़्म का इजहार करता है कि फ़लस्तीन से इसराइल की नाबूदी तक
پاکستان کے تمام محب وطن شیعہ سنی بھائی انشاءاللہ فلسطین کے موقف کی تائید میں میدان میں نظر آئیں گے. نہیں، ایک دفعہ بھرپور نعرے کا جواب دیتے ہوئے سارے ان قراردادوں کی تائید دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. باپ بیٹا دونوں ذلیل، امریکہ اسرائیل، باپ بیٹا دونوں ذلیل، امریکہ اسرائیل، اسرائیل کی نابودی تک، اسرائیل کی نابودی تک، القدس کی آزادی تک، القدس کی آزادی تک، القدس کی آزادی تک. مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. عدم تعجلات جو وسطی ایشیا کے اندر امریکہ کی جانب سے نفذ کی گئی اس کے خلاف اظہار کرتے ہوئے اپنی بات کا مرد آباد. اختتام میں آپ تمام احباب سے اجتماعی دعائیں امام زمانہ کے لیے ملتمس